नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी चीफ जस्टिस का सियासी जमातों को मुज़ाकरात का मशवरा है। सियासी जमातें अगर एक मौक़िफ़ पर आ जाती हैं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को जो नोटिस हैं वो जारी कर दिए हैं। अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट इसको माना जा रहा है। दीगर जो सियासी जमातें हैं या PDM की जमातें हैं उनकी तरफ से भी इस चीज़ को सराहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस साहब ने मुज़ाकरात का जो है वो मशवरा दिया है और अगर एक मौक़िफ़ पर आ जाए तो ये कहते हैं कि अदालत जो है वो गुंजाइश निकाल भी सकती है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है जी कि आपसी हमारे जो मुज़ाकरात हैं उनका सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जब हम एक मौक़िफ़ पर इत्तेहादी हुकूमत आ जाएगी तो फिर सियासी मुखालिफिन से भी बातचीत को जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अगेन मौलाना फजल रहमान जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो थोड़े हिचकिचाहट महसूस करें। PTI के साथ मुज़ाकरात वो हामी नहीं है इस चीज़ के, लेकिन उनको मनाने के लिए भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो सरगर्म हैं। फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की बात करेंगे जी। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कुछ अहम बातें की हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। असम्बलियाँ तोड़ने के मामले पर वो कहते हैं कि वो कोई राय नहीं देंगे, केस जब मेरे पास आएगा तो राय दूंगा। आइन में सू मोटो का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ही नहीं। खुद नोटिस का इख्तियार जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। बहरहाल एक और अहम डेवलपमेंट और वो ये कि फवाद चौधरी साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत अपनी 90 दिन की आइनी मुद्दत से आगे नहीं जा सकती, लिहाजा दोनों सूबों में एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करेगी तहरीक इंसाफ। फवाद चौधरी ने यह कहा है। इसके अलावा बात होगी जो आज़ाद कश्मीर में PTI की वजारत उज़्मा बचाने के लिए भी फवाद चौधरी साहब जो हैं वो सरगर्म नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर क्या हो रहा है, दौरा था उनका, किससे मुलाकात हुई किससे नहीं हुई, कोशिशें की गई, लेकिन अभी तक बरे की मुलाकात करने में जो है बैरिस्टर सुल्तान से या उस धड़े के किसी भी बंदे से वो कामयाब हो नहीं सके हैं। आगाज़ करते हैं जी बाकायदा। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल? ठीक ठाक हैं? आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। बुखारी साहब कैसे देख रहे हैं आप ये जो मुज़ाकरात का मशवरा आया चीफ जस्टिस साहब की तरफ से? आपको लगता है कि कुछ बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि वो जो एक वो ये था ना कि बिल्कुल ही एक तनाव की सी सूरत हाल थी और मैं ना मानूँ वाली सूरत हाल थी। अगर वो मशवरा दे रहे हो, ये कहते हैं कि अगर तमाम सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएँ तो अदालत भी गुंजाइश निकाल सकती है। पॉजिटिव डेवलपमेंट है मेरे ख्याल से। मैं इस पर आमादा नहीं हूँ इसको एक अच्छी डेवलपमेंट कहने के, इसलिए नहीं कुछ तो इसके पहलू होंगे मस्बत। अब लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बजाय कहते हैं कि ये पंचायत का फैसला है, तो पंचायत का जो फैसला है अच्छा वो अपने उसी मौक़िफ़ पर अड़ी हुई है जिसके ऊपर इमरान खान साहब अड़े हुए हैं। 14 मई वाला तो मेरी आपकी छेड़ तो नहीं है ना, ये तो खान साहब की छेड़ है ना, तो वही छेड़ पंचायत ने अपनी बनाई हुई है। तो तवक्को ये थी कि कोई ना कोई उसका रास्ता निकलेगा, लेकिन ऐसा दिखाई देता नहीं है। आपको याद होगा कि जब पहले प्रोसीडिंग चल रही थी इसी हवाले से, तो उस वक्त डिफेंस सेक्रेटरी को बुलाया गया था और उस वक्त जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको कहा गया था कि रिपोर्ट सबमिट करें, जो कि उन्होंने कर दी थी अकॉर्डिंगली, लेकिन उसको उस वक्त दरखुर इतना नहीं समझा गया। फिर दोबारा एक मुलाकात हुई जो इसका तज़किरा हमने कल अपने प्रोग्राम में किया था, जो इंटेलिजेंस के चीफ मिले थे उनसे, और फिर एक पिटिशन दायर हो गई डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि जनाब अभी हम बंदे मुहैया नहीं कर सकते, तो इसको इलेक्शन को आप ज़रा अक्टूबर तक ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो ये जो आज का स्टेटमेंट है बुखारी साहब, आपको लगता है कल की मुलाकात का नतीजा कि थोड़ी सी लचक नज़र आ रही है कि अदालत गुंजाइश निकाल सकती है? ये हाँ नहीं, अदालत ने जो प्रोवाइजोज लगाए हैं ना उसके साथ, उसको फिर गुंजाइश कहने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है। मैं अर्ज़ करता हूँ आपके साथ। देखिए, पहली बात तो ये है कि सियासी जमातें अभी एक पेज पर नहीं है, लेकिन उनका मौक़िफ़ पहले एक ही रहा है कि इलेक्शन जो है वो 8 अक्टूबर को करवा दिए जाए। ठीक। उसके बाद जो तजवीज़ सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि जी आप हम बुला लेते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं उनसे भी पूछ लेते हैं, तो उस तजवीज़ का खैर मकदम किया है आसिफ अली जरदारी साहब ने ख़ास तौर से, और PTI ने ऑब्वियसली। ठीक है। तो वो कुछ लोग कहते थे, हमने भी इसका तज़किरा किया था पासिंग वे में, कि शायद पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी कोई अलग राह निकाल ले, तो उसके इशारे भी आ रहे हैं। इसलिए कि 13 जमाती इत्तेहाद में पहले तो सिर्फ बिलावल जरदारी साहब हामी थे कि इमरान खान साहब से मुज़ाकरात हो सकते हैं, बाकी लोगों की रिजर्वेशंस थी। जैन बुगटी ने एक्सप्रेस भी किया था, मौलाना फजल रहमान ने भी एक्सप्रेस किया था। आज जैसा कि आपने भी बताया कि बिलावल साहब जो है उनके गांव पहुंचे हुए हैं उनको मनाने के लिए कि जी आप मुज़ाकरात पर मान जाएं। मुज़ाकरात होने के हवाले से जो रिजर्वेशंस हैं लोगों की वो ये हैं कि एक तो खान साहब शायद खुद नहीं बैठेंगे उसमें, चलिए वो भी ना बैठे हैं, दूसरे भी अपने अपने बंदे नॉमिनेट कर देंगे, लेकिन
اس کسی بھی انڈرسٹینڈنگ پر پہنچنے کے بعد یہ گارنٹی کون دے گا کہ خان صاحب اس بات کو مان لیں گے اور اس کو اون کر لیں گے؟ وقار صاحب ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے رہیں، یہ والی بات تو آپ کہتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جو کوششیں ہو رہی ہیں ایسے تو نہیں ہو رہی، کوئی تو تسلی ادھر سے آئی ہوگی، مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب یہ ساری کوششیں کر لیں گے، بلاول صاحب بھی بنا لیں گے فضل الرحمان صاحب کو، اور پھر خان صاحب کہیں گے جی میں تو نہیں کرتا مذاکرات. مجھے نہیں لگتا اب یہ والی سچویشن ہے. کوئی تو اعتماد ان کو دلایا گیا جس کی وجہ سے اتنی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے, اتنی کوششیں ہو رہی ہیں. دیکھیے ان کو جو گارنٹیز یا جو انڈرسٹینڈنگز حکومت کی طرف سے دی گئی تھی وہ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کو درخور اتنا نہیں سمجھا. اچھا, دوسری ہو گئی سیکورٹی ایجنسیز کی رپورٹ, اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھ لیا حکم نامے میں کیا لکھا ہوا ہے. یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ جی وزارت دفاع کا جو موقف ہے اس کے اندر کوئی زیادہ جان نہیں ہے. دیٹ مینس وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا ہے. دوسرا یہ کہ وہ پیسوں کا معاملہ جو تھا کہ جی پیسے دینے تھے اسٹیٹ بینک نے, اس کے اوپر بھی آج انہوں نے پھر برہمی کا اظہار کیا چیف جسٹس صاحب نے. لیکن کچھ ایسے سوال اٹھائے جا رہے ہیں جس کا ان تمام معاملہ جات سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پہ آج ایک نیا سوال اٹھا کہ جی یہ جو انٹرم گورنمنٹس ہیں اس کے اوپر بھی سوال کر سکتے ہیں ہم کہ 90 دن سے زیادہ نہیں چلیں گی تو پھر الیکشن کون کرائے گا. صحیح. ایک تو جو تصادم کی صورتحال ہے اس کے اندر بظاہر کوئی کمی نہیں ہے. سپریم کورٹ اپنے پوائنٹ آف ویو پہ اٹی ہوئی ہے, اپنے فیصلے پہ اڑی ہوئی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن تو آپ کو 90 دن کے اندر, حالانکہ وہ 90 دن والی اصطلاح بھی بے معنی ہے اس لیے کہ اس سے 15-16 دن جو ہے بڑھ چکے ہوئے ہیں. تو وہ بضد ہیں کہ الیکشن جو ہے اسی 14 مئی کو ہوں گے جو ہم نے تاریخ دے دی ہے. حکومت اس کے بارے میں نہ ذہنی طور پر تیار ہے اور نہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی فوری ارادہ ہے, چونکہ گراؤنڈ ریالٹیز کے طور پہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وہ ببانگے دہل کہہ رہے ہیں کہ جناب کرا کے دکھائیں مجھے 14 مئی کو الیکشنز, جس کو آج کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی وہ تو دھمکیاں دے رہے ہیں عدالت کو. اینی وے, اچھا یہ جو کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ مذاکرات کی بات ہے تو 8 اکتوبر پر ضد نہیں کی جا سکتی کہ اس عید کے بعد سنیں گے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے. آپ کر دیں گے کہ جی اچھا 14 مئی کو نہیں جناب 1 جون کو کرا دیں یا 10 جون کو کرا دیں. صحیح. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس نہ مین پاور ہے, نہ پیسے ہیں, نہ ہمارے پاس سیکورٹی کی کوئی گارنٹی ہے. لیکن عدالت کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اچھا جناب پھر یہ گارنٹی کون دے گا کہ 8 اکتوبر کو پیسے بھی ہوں گے, دہشت گردی بھی ختم ہو گئی ہوگی, سیکورٹی کے لیے بندے بھی ہوں گے. سوال ٹھیک ہے, سوال میں کوئی خرابی نہیں ہے, وہ جو کل آپ نے بات مگر چونکہ اعتماد کا فقدان ہے دونوں طرف, اس لیے ایک دوسرے کی بات ماننے اور سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اور بھی ساتھ ساتھ الائڈ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے. مثال کے طور پہ صدر صاحب نے وہ بل جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل وہ بغیر دستخط کیے واپس کر دیا دوسری دفعہ. ٹھیک ہے, اصل جواز انہوں نے جو اب بنایا ہے وہ بظاہر ٹھیک ہے کہ جی چونکہ اس کے اوپر سماعت ہو رہی ہے, یہ معاملہ چل رہا ہے عدالت میں, اس لیے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. باقی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدالت میں گئے تھے کل, آپ کو پتہ ہے لاہور ہائی کورٹ میں. اس کے بعد سے خیال یہ تھا کہ اب ان کو وہ تسلی ہو گئی ہوگی کہ کچھ عید کے دوران ہونے والا نہیں ہے آج, بلکہ خاص طور سے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا بھی ہے کہ جناب آپ عید خیر سے منائیں, ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے آپ کو پکڑنے کا. اصل سوال اب یہ ہے میرا خیال سے, اب مدعے کی طرف آئیں جو آپ استعمال کرتی ہیں لفظ مدعے کی طرف. ہاں, مدعا یہ ہے کہ کیا پولیٹیکل پارٹیز بج کرنے جا رہی ہیں, پارلیمنٹ بج کرنے جا رہی ہے, سپریم کورٹ بج کرنے جا رہی ہے, پی ٹی آئی بج کرنے جا رہی ہے کہ نہیں. اگر یہ چاروں اپنے اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے تو کوئی راستہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اشارہ یہ ہے کہ خان صاحب بھی تھوڑا سا آگے جائیں, حکومت بھی تھوڑا سا پیچھے آئے, اور یہ سیاسی جماعتیں بیٹھ کے کوئی ایک ایسا ڈیٹ یا کوئی ایسا راستہ اختیار کر لیں جس پر سپریم کورٹ کو اعتراض نہ ہو. اور یہ جو راستہ اور یہ جو ڈیٹ ہے یہ 8 اکتوبر اور بجٹ جو ہے اس کے بیچ کہیں ہوگی, وہی جون یا جولائی. اگست تو خیر حکومت بھی تیار ہے ذہنی طور پر کرانے کے لیے اگست میں, لیکن دیکھیں وہ والا ٹائم بھی تو ریکوائرڈ ہوتا ہے نا. ایسا نہیں کہ آپ نے کہا جی کہ ایک ہفتے کے اندر اندر الیکشن کرا دیں, یا تو نہیں ہو سکتے نا, مطلب اس کے لیے بھی کوئی تیاریاں تو کرنی ہے نا. دیکھیں میں نا آج کافی کنفیوزڈ ہوں, آپ کو فیل بھی ہو رہا ہوگا یہ, میں اوائڈ کر رہا ہوں بعض جگہ کوئی بات کرنے سے. مثال کے طور پہ آج سپریم کورٹ نے کہا کہ 90 دن میں اگر الیکشن نہیں ہوتے تو تصادم ہوگا. تصادم تو ہونا ہے,
کسی کی مرضی کا نتیجہ نہ نکلا تب بھی تصادم ہے, نہیں کسی کو کوئی جیتتا دکھائی دیا تب بھی تصادم ہے. صحیح ہے. تصادم کی تو باتیں جو ہے وہ طے ہیں کہ یہ ہونا ہے. لیکن وہ آپ کن 90 دن کی بات کر رہے ہیں؟ کیا جب اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے اس سے پھر 90 دن شروع ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ 90 نہیں 90 دن تو انہوں نے طے کر دیے ہوئے ہیں کہ ہم مشکل سے راضی ہوئے ہیں 14 مئی پر. اس سے آگے جانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. اس وقت تک تو بات یہاں تک پہنچی ہوئی ہے. لیکن 30 اپریل کو یہ 90 دن تو ہو چکے تھے. وہ والی وائلیشن تو ہو چکی بیسک. اب یہ نیا 90 دن کی اصطلاح جو ہے وہ نہیں 90 دن نہیں, انہوں نے اس 90 دن کو ایکسٹینڈ کر دیا بائی 14 more days. ٹھیک ہے. یعنی اب اس کے اندر رہیں گے تو قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. یہ ایکسٹینشن اگر یہ یعنی سپریم کورٹ کا خیال یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. کوئی اس سے مفر ممکن نہیں ہے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے. جو سب سے پیچیدہ بات ہے اس کی طرف کسی کا فوکس نہیں ہے. وہ پیچیدہ بات یہ ہے کہ 2 اسمبلیوں کے الیکشن اگر ہو جائیں گے تو باقی 2 کے نہیں ہوں گے. جب یہاں نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے یا صوبائی اسمبلی کے سپلیمنٹری الیکشنز ہوں گے, ضمنی الیکشن ہوں گے, تو اس وقت کون سی حکومت جو ہے وہ الیکشن کرائے گی؟ کانسٹیٹیوشن کی روح یہ کہتی ہے کہ انٹرم گورنمنٹ ہونی چاہیے. لیکن یہاں تو الیکٹڈ گورنمنٹ سٹی بیٹھی ہوں گی, کے پی کے میں بھی, یہاں بھی. اور ان کو آپ گھر نہیں بھیج سکتے ایسے ہی. ان کو آپ اٹھا کے گھر نہیں بھیج. اب یہ بات کوئی خان صاحب فارمولا لگایا مجھے یہ بتائیں کہیں فوکس میں ہے یہ بات؟ بخاری صاحب خان صاحب والا فارمولا لگایا جائے تو بھیج بھی سکتے. نہیں, خان صاحب تو خیر کچھ بھی کر سکتے ہیں, اس کے تو کوئی چیز جو ہے وہ بعید نہیں ہے. اچھا, تو یہ ایک بہت بڑی قانونی جو ہے وہ کمپلیکیشن پیدا ہو جائے گی. آف کورس یہ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اب اس وقت جو ہے وہ لگ رہا ہے یہ کہ لڑائی اصل جو ہے وہ سپریم کورٹ کے بیچ ہے اور پارلیمنٹ کے بیچ ہے. کیونکہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کی بات نہیں مان رہی ہے, پارلیمنٹ سپریم کورٹ کی بات نہیں مان رہی ہے. بیچ میں سینڈوچ بنی ہوئی ہے گورنمنٹ. دیکھیں نا, گورنمنٹ نے تو کیبنٹ تو اپروو کر دی تھی اسمبلی کہ دے دو جی پیسے. وہ تو قائمہ کمیٹی اڑ گئی اور اس کے بعد ہاؤس نے ریجیکٹ کر دی. تو یہ عجیب قسم کی ٹرائینگولر لڑائی جو ہے لڑی جا رہی ہے, اس سے فائدہ کوئی نہیں ہو رہا. اس سے نقصان ہو رہا ہے. کریڈیبلٹی سپریم کورٹ کی بھی انڈرمائن ہو رہی ہے. پارلیمنٹ جس کی بالادستی کے نعرے لگاتے سیاستدانوں کے حلق سوکھتے تھے, اس کا تو بیڑا ہی غرق کر دیا انہوں نے. تو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, یہ آج بھی میرا سوال اپنی جگہ موجود ہے. صحیح ہے. اچھا, اب دیکھیں مذاکرات کو تو کہہ دیا گیا نا, اب دیکھیں بال جو ہے وہ کورٹ میں ڈال دی سیاستدانوں کے. چیف جسٹس صاحب نے مجھے یہ بتائیے کہ بلاول صاحب لگے میں کوشش کر رہے ہیں گاؤں مجھے لگتا ہے کہ مان جائیں گے شاید. کیونکہ مشتاق علی صاحب بھی کہتے ہیں کہ وزارتیں ہیں ان کے پاس, انہوں نے کوئی نہیں چھوڑنی موڑنی. تو یہ باتیں ہم سن رہے ہیں اور بالکل شاید کسی حد تک ٹھیک بھی ہوں گی یہ. لیکن یہ کہ وہ اتحاد جب بھی بنے گا, حکومتیں جب بھی پی ڈی ایم بنائے گی تو ان کو اپنی وزارتیں تو مل ہی جائیں گی نا, وہ تو کوئی نہیں چھین سکتا ان سے. اور جس طریقے سے الائز ساتھ ملتے ہیں, ایم کیو ایم جس بھی حکومت میں رہی ہے اس کے ساتھ رہی ہے, تو یہ سیٹوں ویٹوں کا ایشو اتنا نہیں ہے. نہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا ویسے کیا مین کنسرن کیا ہے, کیوں ان کو لگتا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ان کا خیال یہ ہے کہ عمران خان قابل بھروسہ آدمی نہیں ہے. اچھا, وہ اپنی بات پر نہیں ٹھہرتے, وہ اپنی بات پر قائم نہیں رہتے, وہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ ان کا سب سے بڑا کنسرن ہے. اچھا, اور اگر آپ یو ٹرن کا کوئی اصطلاح آپ کو یاد ہو تو پھر جھوٹ ووٹ ان کے نزدیک ہے ہی نہیں. آج آپ وعدہ کریں, اعلان کریں, کل مکر جائیں, پرسوں بھول جائیں, ترسوں. اور یو ٹرن بڑے لوگ لیتے ہیں. یو ٹرن بڑے لوگ لیتے ہیں. میں اقوال زری جو میں نے کہا کہ میں ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں 2-3 باتیں اور کرنا بہت ضروری ہے اس حوالے سے. پہلی بات تو یہ کہ سیکورٹی کا ایشو, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سیکورٹی کا ایشو جینون نہیں ہے. سیکورٹی کا ایشو جینون ہے. ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اور اگر اس کو مد نظر نہ رکھا گیا تو پھر بہت خوفناک نقصان ہو سکتا ہے. لیکن اس پہ بھی چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا نا کہ دہشت گردی ملک میں 1992 سے جاری, 1987, 1991, 2002, 2008, جی وہ میں نے سارے سال پڑھ لیے ہیں. ہوئے ہیں. اب ایسا کیا منفرد ہے کہ الیکشن ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ الیکشنز آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس وقت دہشت گردی کی اس نوعیت کی کارروائیاں نہیں تھیں. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ سرٹن ایریاز میں آپ کی گورنمنٹ کی رٹ ہی باقی نہیں ہے. گورنمنٹ کی رٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں نا جس طریقے سے بلوچستان میں کے پی کے علاقوں میں جو دہشت گرد ہیں جو وہ کارروائیاں کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے تھریٹ ہے, آپ کو پتہ ہے نا جس طریقے سے تھریٹ دیے جا رہے ہیں, تو صورتحال انسرٹن تو ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا تھوڑی بہت ڈیٹس کی اوپر نیچے ایڈجسٹمنٹ سے اگر یہ صورتحال اوائڈ ہو سکتی ہے تو کیوں نہیں کرنی چاہیے. ایک تو میرا کنسرن یہ ہے. دوسری بات ہے کہ
ایک اور نئی رواج جو چل نکلا ہے مجھے اس پر بھی بڑی حیرت ہے. ہمارا جو معاشرہ ہے نا پاکستان کا, اس میں ہر ایک بندے کو دوسرے کا کام بہتر آتا ہے. یہ ہمارا ڈیلیما ہے, یہ ہمارا نیشنل ڈیلیما ہے. لہٰذا سپریم کورٹ کا خیال یہ ہے کہ وہ حکومت بہتر چلا سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اور اب ادھر سے آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ اچھا جی پھر اگر آپ یہ کام آپ نے کرنا ہے تو آپ والا کام ہم کرتے ہیں. کس قدر مزاح کا خیز صورتحال ہے یہ. اس کے حوالے سے میں اور مزید بات جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بڑی عجیب و غریب کل آڈیو لیک ہوئی, جب ہم نے نوٹس ہی نہیں کیا اس کا. اصل میں نا آپ کی توجہ نہیں ہوتی اس طرف نا, آپ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی اس طرف. ایک اعجاز چودھری صاحب کی ویڈیو لیک ہوئی ہے, آڈیو لیک ہوئی ہے, میں ہر دفعہ ویڈیو کر دیتا ہوں. اس میں ان سے ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جی ہمیں ٹکٹ چاہیے فیصل آباد کے ایک علاقے کی کانسٹیٹوئنسی کی, تو ہماری ملاقات کرائے. انہوں نے کہا جی ملاقات پہ تو لگتا ہے 1 کروڑ روپیہ. ٹھیک ہے, انہیں کہا جی ٹکٹ سمیت. انہوں نے کہا نہیں یہ ملاقات دا ہے, ٹکٹس وغیرہ اور دوسرا. میں وہی پوچھ لگی تھی کہ ٹکٹ کی فیس بھی مقرر ہو گئی ہے نا, 2 لاکھ ایم این اے کی ٹکٹ کے لیے, 1 لاکھ ایم پی کی. اب جناب مجھے آپ یہ میں نے تو کوٹ کیا ہے اعجاز چودھری صاحب کو, میں اپنے پاس سے تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا, اور ان کی طرف سے کوئی اس کی ڈینائل بھی نہیں آئی ہے سچ. یہ بھی نہیں انہوں نے کہا کہ میری آواز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب وہ پارٹی فنڈ بھی اگر ہوں تو وہ اس طریقے سے ٹیلی فونوں کے اوپر سودے بازی نہیں ہوا کرتی. آپ میری بات سمجھیں, ڈونیشن جو ہے ایک تو اس کا یہ ٹائم نہیں ہوتا کہ جب آپ ٹکٹ دے رہے ہوں نال مال پڑ رہے ہوں. جو بھی پارٹی کرے, چاہے مسلم لیگ کرے چاہے پیپلز پارٹی کرے, جو بھی پارٹی کرے, یہ بہتر طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اہم باتیں جو ہیں وہ ابھی کرنے والی ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا ضروری ہے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں, یہیں سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے. ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی, خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر سے بریک کے بعد آپ کو. ایک کنونشن سے خطاب کیا آج اسلام آباد میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. بڑی ہی اہم باتیں جو ہیں ان کی طرف سے کی گئی ہیں. 1971 میں پاکستان ٹوٹنے کی بڑی وجہ وہی کہتے ہیں کہ غلط عدالتی فیصلہ تھا. یقیناً اس اسٹیٹمنٹ کی جو ہے وہ اپنی جگہ پر بہت اہمیت ہے. پھر کچھ اور اہم باتیں بھی ان کی طرف سے کی گئی. انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں توڑنے کے معاملے پر ابھی کوئی رائے نہیں دوں گا, کیس جب میرے پاس آئے گا تو پھر رائے ضرور دوں گا. آئین میں سو موٹو کا لفظ استعمال ہوا ہی نہیں, از خود نوٹس کا اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے. سب سے پہلے تو میرے خیال میں بخاری صاحب یہ جو اسٹیٹمنٹ 1971 کے حوالے سے دی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے, اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اور انہوں نے اشارہ دیا کہ تب بھی جو پاکستان ٹوٹا, پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے, اس کی بھی جو وجہ تھی بڑی وہ غلط عدالتی. ہاں میرے خیال سے آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کافی اپنا مائنڈ, جس کو کہتے ہیں نا اسپیکنگ ہز مائنڈ, آج کافی کچھ کیونکہ لمبا چوڑا ان کا انٹرویو تھا. میرے خیال سے کئی گھنٹوں پہ محیط تھا وہ. تو بہت سارے سوالات پوچھے گئے, بہت کے جواب انہوں نے ڈائریکٹ دیے. بہت سے سوال انہوں نے یہ کہہ کے جواب نہیں دیے کہ کیونکہ اس امکان ہے کہ یہ کیس میرے پاس آئے گا, تو اس لیے میں اپنی رائے اس وقت دینا نہیں چاہتا. انہوں نے انتہائی کمال دانشمندی سے سپریم کورٹ کے اسٹیچر کو اپنے کسی جواب سے کم ہونے نہیں دیا, لیکن سنائی کھری کھری ہے. یہ ایک خوبی ہے ان کی. یہ جو جسٹس منیر کا فیصلہ ہے نا, اس کا بہت ذکر ہوتا ہے پاکستان کی تاریخ میں. یہ بڑا یعنی آئیکونک ڈیسیشن تھا نیگیٹیوٹی کے اعتبار سے. اور آج انہوں نے کہہ دیا کہ 1971 میں جو ملک 2 ٹکڑے ہوا, 2 لخت ہوا, اس کی بنیادی وجہ اور ذمہ داری وہ جسٹس منیر کا فیصلہ تھا, جو اس نے اس وقت کے ڈکٹیٹر کے حق میں کر کے اور ایک ایسی طرح ڈالی تھی جس نے پاکستان کی سیاست کے بخیے ہوئے ادھیڑ کے رکھ دی. ایک تو انہوں نے یہ کہا, اور بالکل ٹھیک کہا. وہ کہتے ہیں کہ جو عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں, خاص طور سے اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے, وہ سیاست میں ٹرن اراؤنڈ یعنی ایسے اہم ہوتے ہیں وہ کہ ان کے دیر پا اثرات ہوتے ہیں پاکستان کی یا کسی بھی ملک کی سیاست پہ. انہوں نے بہت سارے 2 3 4 حوالے انٹرنیشنل جو دنیا ہے اس کے ججز کے بھی دیے, خاص طور سے وہ اوباما کے حوالے سے جو پبلک ہیئرنگ ہوئی تھی کانگریس میں 2 گھنٹے کی, 2 ججز کی, اس کا ذکر بھی آیا, اس کی ویڈیو بھی دکھائی گئی وہاں پر. تو ایک تو انہوں نے بڑی یعنی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ چونکہ تاریخ کا دھارا متعین کرتے ہیں, اس لیے ان کو انصاف پر مبنی ہونا چاہیے, اس میں ذاتی رائے کوئی چیز نہیں ہوتی. اور میرے خیال میں جو میں سمجھ رہی ہوں اسٹیٹمنٹ سے, مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ وہ صحیح بھی نہیں ہوتا. ہاں, اور جو سب سے اہم بات ان کی ساری گفتگو کی تھی, جسے میں کہوں گا کہ انہوں نے کیا کمال کی بات کتنی آسانی سے کر دی, اور وہ یہ تھی کہ غلط فیصلہ غلط رہے گا چاہے اکثریت کا کیوں نہ ہو. کیا خوبصورت بات ہے, کیا واٹ اے بیوٹیفل ایکسپریشن, کہ زیادہ ججوں کا کسی طرف ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہو گئے.
صحیح. آپ کو حوالہ سمجھ آ گیا ہوگا. صحیح ہے. وہ جو 4-2 4-3 اور 3-2 کی بحث ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے کوئی شخص جو بہت بڑا جورسٹ ہے یا جو اپنے آپ کو بہت بڑا قانون دان سمجھتا ہے وہ لفظ سو موٹو کہیں دکھا دے مجھے آئین میں لکھا ہوا. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے یار, آپ غور کر رہی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر ایسا کوئی حق ہے تو وہ انڈیویجول کا نہیں ہے, پوری سپریم کورٹ کا ہے. صحیح. لہذا جو اس معاملے کو واپس فل کورٹ کو بھیجنے کی بات کی جا رہی ہے اس کی لاجک سمجھ آئی آپ کو, ٹھیک ہے, کہ کوئی ایسا ایشو جس کے اوپر کنٹروورسی ہو, جس کے اوپر ججز کے بیچ اتفاق رائے نہ ہو, تو پھر فل کورٹ کا بیٹھ جانا چاہیے تاکہ اس کے فیصلے کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. تو یہ ایک لحاظ سے نہیں بلکہ بہت سارے لحاظ سے یہ گفتگو جو ہے اس نے بہت سارے اٹھنے والے سوالات کے جواب بھی دے دیے ہیں, اور صحیح صورتحال کیا ہے یہ بھی عوام الناس کے سامنے آ گئی, کیونکہ بہت سارے چینل کے اوپر ان کا وہ انٹرویو دکھایا گیا ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں ویسے ان کا ہمیشہ سے فین رہا ہوں, میں ابھی بھی فین ہوں اور مجھے امید ہے کہ میں رہوں گا بھی. اور اگر وہ چیف جسٹس بنے تو میں آپ کو یقین دلا دیتا ہوں کہ کچھ ایسے فیصلے ہوں گے جو تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے. جب وہ چیف جسٹس نہیں بھی تھے تو ان کے 2 فیصلے جو ہیں وہ میں حوالہ دینا چاہوں گا ان کا. ایک تو فیض آباد دھرنا, اگر آپ کو یاد ہو, اس وقت فوج کے خلاف بات کرنا, فوج کے یونیفارم میں کسی کے پیسے تقسیم کرنے کے اوپر کرٹیسائز کرنا, اور فیصلے میں اس کا ذکر کرنے کے لیے بڑے گٹس کی ضرورت تھی. قاضی فائز عیسیٰ نے وہ فیصلہ کیا. دوسرا جسے عمران خان صاحب کی تحریک انصاف, شیخ رشید اور پتہ نہیں کون کون جو ہیں, جیسے کہتے تھے وہ چوروں کی ماں مقدمہ ہے نون لیگ کے خلاف, حدیبیہ پیپرز مل کا, یہ اگر آپ کو یاد ہو. صحیح. اس کے فیصلے میں انہوں نے لکھا کہ آج کے بعد, کیونکہ وہ بہت کنٹروورشل رہا, کئی عدالتوں میں گھوما, کئی دفعہ دوبارہ اٹھایا گیا, ان کا آج کے بعد اس پر گفتگو بھی نہیں ہوگی. اور جو انہوں نے اس کے اوپر لفاظی استعمال کی اس کے بعد کسی میں جرت نہیں ہوئی اس کا ذکر دوبارہ کرنے کی. یہ ہوتے ہیں لینڈ مارک فیصلے. صحیح. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک تاثر میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں, جو لوگوں کا خیال ہے چاہے وہ آج کی حکومتی اتحاد ہے یا کل کی اپوزیشن ہوگی, کہ وہ آ کے باقی سارے فیصلے تحریک انصاف کے خلاف, عمران خان کے خلاف وہ کریں گے. اس غلط فہمی سے باہر آ جائیں. آپ کو میں یقین سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے یہ توقع کرنا کہ ان کا کسی طرف ٹلٹ ہوگا, اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہے. اچھا, ایبسولوٹلی میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. مطلب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسری سائڈ والوں کو بھی سوچ لینا چاہیے, یہ سوچنا نہیں چاہیے, ڈرنا چاہیے, اس سے ڈرنا چاہیے, اور ان کو یقین ہونا چاہیے اس بات کا کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں کہ کوئی فیورز مل سکیں گے. تو اس وقت چونکہ سچویشن کا تقاضا ہے, اس وقت چونکہ ایسے فیصلے ہو رہے ہیں جس کے اوپر ان کو اپنی آواز اٹھانی پڑ رہی ہے, ان کو دوسری پوزیشن لینی پڑ رہی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دوسری سائڈ یہ سمجھے کہ بس ساڈا چیف جسٹس بن گیا تو یہی حال ہوگا جناب ہے. ایسا نہیں ہونا, یہ میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے عدالت کو مشورہ نہیں دیا بلکہ ایک طرح سے ہدایت کر دی ہے کہ جناب یہ رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ابھی, ہاں جی, کہ نگران حکومتوں کے حوالے سے جو ہے وہ ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. یہ میری طرف دیکھیں نا, آپ دیکھ نہیں رہی میری طرف. نہیں, میں وہ دیکھ رہی تھی کہ 90 دن کی آئینی مدت سے آگے نہیں جا سکتی, میں وہ کوٹ کرنے لگی تھی. رجوع کرنے کا فیصلہ نہیں ہے, یہ ان کو بتایا کہ فیصلہ کرنا ہے, تسی اس لیے کیس تواڈے کول آئے گا. تے یہی ہو رہا ہے, یہی عدالتوں کے اوپر سب سے زیادہ سیریس ایکسپریشن ہے. میں نہیں کاسٹ کر رہا ہوں, یہ ذرا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, اخبارات کا نیشنل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, اور باہر ہمارے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیں. اچھا, انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ 90 دن کی آئینی مدت سے آگے نہیں جا سکتی, لہٰذا دونوں صوبوں میں ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں وہ مقرر کیے جائیں. لگاؤ جناب, میرے ساتھ شرط کے ہو جائیں گے مقرر. نہیں, میں تو پوچھ رہی ہوں کہ اس کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ جو خواہش کی جاتی ہے وہ فیصلہ بن جاتا ہے, یہی تو خرابی ہے. نہیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو جانا ہے. یہ ہو جانا ہے. اچھا, اگر پی ٹی آئی نے یہ درخواست ڈال دی تو ہو جائے گا. اچھا, اسے بدلنے کی ضرورت ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. خواہشات جو ہیں, ڈیزائرز اینڈ وشز, دے آر نیور سپوزڈ ٹو بی کورٹ ڈیسیشنز. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چونکہ نیکسٹ ڈیزگنیٹڈ کہہ لیجیے آپ چیف جسٹس ہیں, ان کے راستے میں بے پناہ رکاوٹیں ڈالی گئی. آپ کو یاد ہے ان کو, ان کے خلاف جوڈیشل کاؤنسل جو ہے اس میں ریفرنس ڈالا گیا. آپ کو پتہ ہے اس ریفرنس کے اوپر پھر خان صاحب نے معافی بھی مانگی کہ جی غلطی ہو گئی مجھ سے جناب. ٹھیک ہے, وہ ساری کوششیں ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے تھی کہ یہ چیف جسٹس نہ بنے. ابھی بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں
جو میں نے فیصلہ تو کیا تھا کہ میں نہیں کروں گا، لیکن آپ جس طرح سے دیکھتے ہیں پھر مجبور ہو جاتا ہے آدمی نا کہ اس کا یہ جو تصور کیا جا رہا ہے نا کہ جی بس جب یہ چیف جسٹس بن جائیں گے تو لٹ پہ جائے گی تو نواز شریف صاحب واپس بھی آ جائیں گے تو پھر انہوں کوئی پوچھے گا بھی نہیں، پھر وہ جو مرضی کریں گے. اکتوبر کا انتظار ہے، اکتوبر کا انتظار ہے. ایسا کچھ نہیں آ رہا ہوں آپ کو. اچھا آپ کو مطلب آپ یہ کہتے ہیں میرا خیال ہے ایک طویل عرصے کے بعد جوڈیشل ایکٹیویزم ختم ہوگا. اچھا. اور فیصلے میرٹس کی بنیاد پر ہوں گے، یہ میری توقع ہے. اگر اس توقع پر پورا نہیں اتریں گے تو ہم جس طرح کا تماشا اب لگاتے ہیں اسی طرح کا تماشا ان کا بھی لگے گا. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. اگر ان کی کوئی گارنٹی نہیں تو ساری بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ کہ ہم ہمیشہ جو ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ صورتحال بدلے گی. پریسٹیج جو ہے سپریم کورٹ کی جو جوڈیشل ایکٹیویزم کی وجہ سے اللہ کرے یہ بہت ضروری ہے. یہ واپس آنی چاہیے. انصاف کا جو نظام ہے اس کے اوپر اعتماد بہت ضروری ہے. کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا. وہ کہتے ہیں نا حضرت علی کا قول ہے کہ ظلم کا نظام جو ہے وہ تو شاید کفر کا نظام تو جو ہے وہ شاید چل جائے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ایک چھوٹا سا اس کے ساتھ ہی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آزاد کشمیر کے حوالے سے اس سیگمنٹ میں ہمیں بات کرنی ہے. فواد چودھری صاحب کافی متحرک نظر آ رہے ہیں وہاں پر صورتحال کو ذرا ہے کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن کیا ہے کہ ان کی ملاقات جو ہے جن لوگوں سے وہ ملنا چاہ رہے ہیں وہاں پر ہو نہیں پا رہی ہے. بخاری صاحب کیا ہو کیا رہا ہے؟ فواد چودھری صاحب مطلب آسانی سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فواد چودھری صاحب کا مشن کشمیر تھا وہ ناکام ہو گیا ہے. اچھا. اس لیے کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ نہیں ملے، ان سے ان کا گورنر نہیں ملا. باقی تو چھوڑ دینا، تحریک انصاف کا گورنر پریزیڈنٹ وہ بھی نہیں ملے ان سے. یہ اس کے حوالے سے میں اگر آپ ایک جملے میں مجھے کہیں کہ بات کو سم اپ کر دے تو وہ کہتے ہیں جتھے گئیاں بیڑیاں اتھے گئے ملا. اس کا مطلب وہی ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ سینٹ میں 38 ارکان تھے یعنی سینٹر تھے پی ٹی آئی کے، لیکن جب ووٹنگ کا وقت آیا تو اس میں سے 19 نے ووٹ کیا، 19 غائب ہو گئے، پتہ نہیں چلا کدھر گئے. اینی وے میرے خیال سے چونکہ وقت تھوڑا ہے لہٰذا 2-3-4 باتیں بڑی جلدی میں ہمیں کرنی ہیں. خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ اس وقت ملک میں فسطائیت ہے اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. فسطائیت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ عدالت نہ جائیں فیصلے آپ کے حق میں ہو جائیں. آپ عدالت میں نہ جائیں مقدمہ خارج ہو جائے. آپ عدالت میں نہ جائیں 15 کیسز میں آپ کی ضمانت ہو جائے. یہ ہوتی ہے فسطائیت نا. تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، فسطائیت تو اس وقت ملک میں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لوگوں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیتے ہیں. بخاری صاحب یہ الزام ہے ان کا. جی دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ سافٹ ویئر بدل دیتے ہیں یا سافٹ ویئر تبدیل کر دیتے ہیں کہ اصطلاح بھی سوشل میڈیا ہینڈلرز نہیں چلائی تھی. اور وہ کہتے ہیں نا بعض اوقات اپنا نسخہ جو آپ کسی دوسرے پہ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے اپنے اوپر استعمال ہوتا ہے. ہو سکتا ہے. تو یہ سافٹ ویئر والا معاملہ جو ہے یہ بہت حد تک ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو 2-4-5-6 آدمیوں کے نام میں جلدی لے سکتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ویئر از مرزا شہزاد اکبر، ویئر از مسٹر شہباز گل، ویئر از ABCD بہت سارے نام میں لے سکتا ہوں. اور یہ جو کچھ جیلوں کی ہوا 2-3 دن کی یا 24 گھنٹے کی کھا کے آئے تھے، روتے ہوئے وہاں سے نکلے تھے، بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے. تو ان کے جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کا بس جو گریڈ ہے وہ اتنا کی ہے کہ ہلکا سا تھپیڑا بھی کھائیں تو رونے بیٹھ جاتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ جو رانا ثناء اللہ ہے نا، میں اس کی سینس آف عمران خان، میں وہی کہہ رہی ہوں کہ عمران خان سچویشن کو اتنا ٹینس بتاتے ہیں، فسطائیت ہے، میرے لوگوں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو. یہ رانا صاحب یہ کس مذاق میں پڑے ہیں؟ آ رہا تھا اس کی نا سینس آف ہیومر بہت تیز ہے. ہاں میں وہی کہہ رہی ہوں کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے. آپ پتہ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ کہتا نہیں آپ آرام سے عید گزارے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. تسلی کرائی ہے ایک طرف سے. دیکھیے انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ سپریم کورٹ نے نا غیر قانونی طور پر، لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کو غیر قانونی طور پر ہراساں کرنے سے روکا ہے، قانونی طور پر. سینس آف ہیومر اگین. انہوں نے کہا قانونی طور پر تو اگر ہم پکڑنا چاہیں گے آپ کو تو پکڑ لیں گے. لیکن ہاں یہ مجھے ایک بات کی تکلیف ہے عائشہ، میں ایمانداری سے کہتا ہوں، جس عمران خان کو میں جانتا ہوں، جو دعویٰ کرتا رہتا ہوں، اللہ کرے کہ کسی دن خان صاحب غصے میں آ کے یہ نہ کہتے کہ میں جانتا نہیں ہے کون ہے. اینی وے ٹھیک ہے، ٹائم بالکل ختم ہو گیا. جس کو میں جانتا ہوں وہ ایک بہادر شخص تھا، وہ ایک نڈر شخص تھا. لیکن یہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں بالٹیاں پہن کے اور کالی شیلڈوں کے سائے میں جو چلتے ہیں، کالے بادلوں کے سائے میں، وہ عمران خان جو ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا کس نے کیا کر دیا. نظر لگ گئی میرے خیال سے خان صاحب کو کسی کی، اور وہ بہادری جو ہے وہ تھوڑے وقت کے لیے ان کا ساتھ چھوڑ گئی ہوئی ہے. چلیں خیر، رانا صاحب نے ایک اچھی بات کی ہے. عید میرے خیال میں خان صاحب کی صحیح گزرے گی. ان کا بہت بڑا کنسرن تھا کہ عید پہ جو ہے وہ ان کو، لیکن یار میں کیسے ریکنسائل کروں اس بات سے کہ خان صاحب اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ میں انہوں نے عید بھی نہیں کرنے دینی. وہ جو بھی تھا وہ کورٹ پہنچ گئے، وہاں سے پھر انہوں نے جو ہے وہ یہ فیصلہ لے لیا کہ آپ نے ان کے اوپر ایکشن نہیں کرنا. پھر رانا صاحب نے کہا نہیں عید میں نہیں کرتے. اب آگے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے.
بہرحال میلہ لگے گا زمان پاک پہ، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اچھا ہے برا، کیونکہ وہاں عید ملن پارٹی ہونی ہے تو وہاں مطلب ہے مجمع تو ہوگا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. چلے جی، میرے خیال ہے اب اختتام جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. شو کا وقت چونکہ ہمارے پاس ختم ہو گیا. بہت شکریہ بخاری صاحب. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے. خیال رکھیے تب تک کے لیے اپنا. اللہ حافظ.